अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। साथ ही तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है इस बात को तकवीत मिलती जा रही है कि नेतन्याहू जो है उसकी डेथ हो चुकी है और वह जहन्नुम वासिल हो चुका है और अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी अकाउंट से लगातार पोस्टिंग्स कर रहा है। लेकिन अब की बार ऐसा वीडियो में क्या है कि जिसके बाद ये कंफर्म हो गया है कि नेतन्याहू की डेथ हो चुकी है। आज के ब्लॉग में वो सब कुछ आपको दिखाना भी है, बताना भी है, सुनाना भी है। इसके साथ ही पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ईरान पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है और लेकिन ईरान के जो अवाम है वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ होकर पाकिस्तान के हक में खड़े हैं और वहां पर बुलंदो बांग नारे लग गए हैं, पाकिस्तान तशक्कुर, पाकिस्तान तशक्कुर। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि पाकिस्तान ने ईरानी अवाम के दिलों में अपना घर बना लिया है, जबकि ईरान तो भारत के साथ खड़ा हो गया है। इसके साथ ही आज मैंने आपको आपके दिलों के जो कहते हैं ना राज दुलारे और बहुत प्यारे ऐसे सियासतदान के बारे में बताना है जिसको पिछले दिनों आपने देखा, उसने ओथ टेकिंग सेरेमनी में कुरान पाक हाथ में लेके उसने जनाब ओथ लिया था। लेकिन अब वो LGBTQ यानी हम जिन्स परस्ती के लिए किस तरह से काम कर रहा है, तो वो भी आज के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाना और बताना है। इसके अलावा ट्रंप का ईरान के खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक बयान आया है जिसको हर मुसलमान को सुनने की ज़रूरत है। आज के ब्लॉग में आपको वो भी दिखाना और बताना है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर लगातार हमले जारी हैं और लेटेस्ट जो खबरें आई हैं उसका क्या मकसद है, और अफगानिस्तान को अच्छे तरीके से पता है कि वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन ये जो लोग करवा रहे हैं और इसके पीछे जो मकासद हैं आज के ब्लॉग में वो भी डिस्कस होंगे। इसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो है वो कौम के लिए दी है और आई डोंट नो कि वो खबर आप तक पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन मैं किस मर्ज की दुआ हूँ आज के व्लॉग में मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो चलिए जनाब आज के व्लॉग में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर डिस्कस हो रही है और हर आए रोज़ इसराइल उस बात को जितना क्लियर करने की कोशिश कर रहा है उसमें उतना ही इबाहम पैदा हो रहा है। मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ जनाब आली नेतन्याहू की। नेतन्याहू के बारे में आप लोग जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर है जनाब वो इसराइल का। अब नेतन्याहू के बारे में ईरान का जो मीडिया है वो इस चीज़ का क्लेम कर रहा है कि या तो वो मारा जा चुका है या फिर वो इस कदर शदीद जख्मी है कि वो सामने नहीं आ रहा। लेकिन आए रोज इसराइल वाले जो हैं वो नेतन्याहू की कोई ना कोई ऐसी फुटेज रिलीज कर देते हैं जिसके बाद वो शक जो है वो और ज्यादा पक्का हो जाता है कि नेतन्याहू की मौत हो चुकी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उन वीडियोस के अंदर जिस शख्स को दिखाया जा रहा है फिर वो कौन है? क्या वो AI जनरेटेड है या कि कोई मास्क लगा के सामने आ रहा है? और उसके अंदर जो हैरतनाक और हैरत अंगेज तब्दीलियां नजर आ रही हैं वो भी आज के वीडियो में मैं आपको सबूतों के साथ दिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं नेतन्याहू की। जब से ईरान और इसराइल की जंग हुई है तब से नेतन्याहू ने अपनी कोई भी पब्लिक अपीयरेंस नहीं दी, आप सब लोग जानते हैं। नंबर 2 ये है कि अभी 2 दिन पहले जो है वो नेतन्याहू जो है वो एब्सेंट रहे उनकी मिलिट्री काउंसिल की मीटिंग से। और आपने देखा कि वो मिलिट्री काउंसिल की मीटिंग के दौरान जो उनके लोग थे तकरीबन 6 लोग थे जो कि इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे। और वो 6 के 6 जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही अजीब थी, बॉडी लैंग्वेज बहुत ही चेंज थी। वो बहुत ही हरे हारे हारे और थके थके, और कुछ लोग जो है वो बहुत ही परेशान और मायूस से दिखाई दे रहे थे। हैरानकुन बात ये थी कि वो नेतन्याहू जिसके बगैर ये मीटिंग इम्पॉसिबल थी होना, उसके ना होने की वजह से बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया। फिर उसके बाद नेतन्याहू ने जनाब क्या किया, एक मीटिंग को कैंसिल किया जो कि USA के एनवाई के साथ थी। उसके बाद लोगों के जो शकूक शुबहात हैं वो और भी ज्यादा बढ़ गए कि ऐसा क्या हो गया है कि नेतन्याहू है सामने नहीं आ रहा। और एक तरफ ईरानी मीडिया जो है इस चीज का क्लेम कर रहा है कि नेतन्याहू जो है वो मारा जा चुका। अच्छा, फिर इसके बाद आप देखें कि नेतन्याहू की मौत के ऊपर जब सवालात बहुत ज्यादा उठने लगे तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि नेतन्याहू का एक वीडियो रिलीज किया गया। लेकिन लोगों ने, आपको पता आज के ज़माने के लोग हैं, 2026 के लोग हैं, ये कोई इतने पागल नहीं है कि आप इन्हें कुछ भी दिखाएं और वो मान जाएंगे। लोगों ने जब देखा कि नेतन्याहू जब अपनी बात कर रहा था तो वो 5 के बजाय उसकी 6 उंगलियां दिखाई दे रही थी, वहां से लोगों के शकूक शुबात और भी ज़्यादा बढ़ गए और उनको पता चल गया कि ये जो वीडियो था ये असली वीडियो नहीं है बल्कि AI जनरेटेड वीडियो है, क्योंकि किसी भी इंसान के हाथ की 5 उंगलियां होती हैं, छठी उंगली कहाँ से आ गई? अब जैसे ही छठी उंगली की बात आ गई तो नेतन्याहू जो है, एक और चीज़ ये है कि पिछले 6 दिन से उस बंदे ने कोई 1 हफ्ते से कोई ट्वीट भी नहीं किया था। तो उसके बाद अब नेतन्याहू का एक और वीडियो जो है वो मंजरेआम पर आ गया जो कि इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। लेकिन उस वीडियो के अंदर भी लोगों ने इतनी सारी खामियां तलाश कर ली हैं कि इस सवाल को अब और ज्यादा तकवीत मिल रही है कि नेतन्याहू अब इस दुनिया में नहीं है, या तो वो मर चुका है, जहन्नुम वासिल हो चुका है, या फिर वो बंदा इतना जख्मी है कि वो इस वक्त पब्लिक अपीयरेंस नहीं कर सकता।
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب والی ویڈیو کے اندر ایسا کیا بلنڈر مارا ہے ان لوگوں نے جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ پتا چل گیا ہے کہ نتن یاہو جو ہے وہ زندہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے وہ ایک کافی شاپ پہ کھڑا ہوتا ہے، وہاں پہ وہ کافی لیتا ہے۔ سب سے پہلے تو جس کافی کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تو بند ہے بھائی، ایران کی جنگ کے بعد سے وہ بند ہے، چلو وہ اندر کہیں کسی جگہ پہ ہوگی بھی اوپن۔ پھر اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نتن یاہو جو ہے وہ کافی کا کپ جو ہے جو وہ ہاتھ میں پکڑتا ہے، تو آپ ذرا غور سے دیکھیے کہ کافی اتنی زیادہ کپ کے اندر بھری ہوئی ہے کہ وہ چھلکنے، اگر عام کوئی بندہ ہوگا تو وہ کافی کا اتنا بھرا ہوا مگ پکڑے گا تو وہ کافی ضرور کہیں نہ کہیں سے نیچے گرے گی، جس کی وجہ سے جب نتن یاہو اس کو اتنی زور سے پکڑتا ہے، جب وہ بات کرتا ہے، وہ اس کو ہلاتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ کافی نیچے نہیں گرتی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر اور بڑے لوپ ہولز ہیں اور بہت ساری غلطیاں ہیں۔ مثال کے طور پہ جب وہ سپ بھرتا ہے تو سپ بھرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ اس کے جو جاز ہے ادھر سے، جیسے جب ہم گھونٹ بھرتے ہیں تو وہ نظر آتا ہے، وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ چلے اس بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے بعد لوگ ایک اور چیز کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جیسے نتن یاہو جو ہے وہ کافی کا گھونٹ بھرتا ہے تو اس کے لپس کے اوپر جو ہے وہ کافی لگ جاتی ہے، اس کی جو جھاگ ہوتی ہے وہ لگ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ جھاگ جو ہے وہ اوپر لگتی ہے تو اگلے ہی سیکنڈ میں وہ جھاگ غائب ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد نتن یاہو جو ہے وہ جب دوبارہ سامنے دیکھتا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس طرح کا ویڈیو ہے جس کو جوڑ جوڑ کے ٹکڑوں کے اندر جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے اس ویڈیو کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، تو اب آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ کو بھی کیا لگتا ہے کہ نتن یاہو واقعی جہنم واصل ہو چکا ہوا ہے، یا کہ وہ جو اپنی کلیریفیکیشن دے رہا ہے کہ میں زندہ ہوں اور لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ آپ کو کون سی والا سچ لگتا ہے؟ اور اب چلتے ہیں آج کے ولاگ کی اگلی خبر پہ۔ آج سے جو پچھلا والا ولاگ میں نے بنایا تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران نے بہت سارے ایسی حرکات و سکنات کی ہیں جس سے پاکستان کا دل بہت خراب ہوا ہے، پاکستان کا دل بہت ٹوٹا ہے۔ وہ ایران جو اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اسرائیل کی سائڈ پہ کھڑا ہے، اس کے باوجود آبنائے حرمت سے انہوں نے ان کے جہازوں کو، انڈیا کے جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی ہے، ان کو ایل پی جی کے جہازوں کو بھی گزرنے کی اجازت دی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایران کا جو سفیر انڈیا کے اندر موجود تھا اس نے ایک بیان دیا جس کے بعد ہر طرف ایک ہلچل مچی، اور اس نے یہ بیان دیا، اس نے کہا کہ میں بھارت کے ساتھ کھڑا ہوں، بھارت ہمارا دوست بھی ہے، ہمارا بھائی ملک بھی ہے، اور جو مقاصد بھارت کے ہیں وہی ہمارے بھی ہیں۔ تو یہ بڑا حیران کن اور بہت ہی دل دہلا دینے والا بیان تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایران کے اوپر کافی زیادہ تنقید ہوئی، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ایران کے جو عوام ہیں ان کو پاکستان نے ان کے لیے جو کچھ اب تک کیا ہے اور جو کچھ پاکستان ان کے لیے کر رہا ہے، اور جو خلیجی ممالک نے اب تک ایران کے اوپر حملہ نہیں کیا، اس میں بھی پاکستان کی ایفرٹس شامل تھیں، ورنہ جس دن انہوں نے خلیجی ممالک کے اوپر حملہ کیا تھا، خاص طور پہ سعودی عرب کے اوپر انہوں نے جب جو میزائل ہے وہ داغا تھا، تو اس کے بعد تو سعودی عرب نے ان کو ایسا جواب دینا تھا، کیونکہ پاکستان کا تو ویسے ہی جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس معاہدہ طے تھا، اور ڈیفنس معاہدے کے تحت اگر پاکستان ایران کے اوپر حملہ کر بھی دیتا تو پھر پاکستان کو کوئی بلیم نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے تمام ممالک کو ایران کے اوپر حملے سے روک کے رکھا۔ اب وہاں کے جو عوام ہے، ایران کے عوام، ان کو شکر اللہ کا کہ اس چیز کی عقل آ گئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی عوام اور پاکستانی گورنمنٹ ان کے لیے کیا ہے۔ تو یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں جناب، یہ ایران کے اندر ان کے جو عوام ہیں انہوں نے حضرت امام مہدی کو پکارنا شروع کیا، اور امام مہدی کے ظہور کے لیے انہوں نے دعائیں کرنا شروع کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یا مہدی کے جب نعرے لگائے تو ساتھ میں انہوں نے پاکستان کے لیے بھی نعرے لگائے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا یا پاکستان تشکر، یا پاکستان تشکر، یعنی وہ پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں پاکستان کے اس معاملے کے اوپر۔ اچھا، ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ ایران کے اندر کیوں نعرے لگے ہیں یا مہدی کے، اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی مارکو روبیو جن کا تعلق امریکہ سے ہے، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے یہ اس لیے چل رہی ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ امام مہدی نے ایران کی سائڈ سے جو ہے وہ اٹھ کے آنا ہے، ان کا جو ظہور ہوگا وہ ایران سے ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جناب مکہ سے ہوگا، اب مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی کہاں سے ہوگا، اللہ کے راز اللہ ہی جانتا ہے، ہمارا تو کام ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ہم نے تو ان کے پیچھے بیعت کرنی ہے۔ لیکن مارکو روبیو نے کہا کہ جناب کیونکہ امام مہدی نے ایران کی جگہ سے اٹھنا ہے اس لیے ہم ایران کے اوپر حملے کر رہے ہیں تاکہ ہم ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے جب فرعون کو پتا چلا تھا کہ ایک بچہ جو اس بستی میں پیدا ہوگا اور وہ بڑا ہو کے میرا ہی خاتمہ کرے گا، تو اس نے اس بستی کے اندر اس دن اس رات کو پیدا ہونے والے تمام بچوں کو مروا دیا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ کی تدبیر کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہ جو میری چاہت ہے، پھر اللہ کی چاہت کے مطابق وہی موسیٰ اسی فرعون کے گھر میں پروان چڑھا، اور پھر کیا ہوا کہ اسی کے ہاتھوں اس کی موت بھی آئی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی کتنا بھی دجال ہے اور وہ اس چیز سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی نہ لکھی ہو خیر کی بات۔ تو بہرحال ٹرمپ جو کہ خود چاہتا تھا کہ اس کو نوبل انعام دیا جائے، اس کے بھی مقاصد کھل کے سامنے آ گئے ہیں، کیونکہ ٹرمپ ظاہر بات ہے وہ بھی انہی دجال کے پیروکاروں کا جو ہے وہ بھائی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ایران پر ہم نے حملہ اس لیے کیا ہے
ذرا سنیے گا، ہم نے ایران پر حملہ اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ ہم جنس پرستوں کو عمارتوں سے نیچے گرا کر مار دیتے ہیں اور ہم جنس پرستوں کی مدد کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا ٹرمپ نے فرمایا ہے۔ اچھا پھر ایک اور بات، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں زہران ممدانی جو ہیں، جو امریکہ کے میئر بنے تھے، ان کی میں نے بایوگرافی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، تو بہت سارے جو لوگ ہیں خاص طور پہ گلگت بلتستان میں جو اہل تشیع ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ممدانی جو ہیں وہ اہل تشیع سے ہیں یا ان کا بھی کچھ اس طرح کا اسماعیلی فقہ یا فرقہ تھا۔ تو کچھ لوگوں نے مجھ سے ناراضی کا اظہار کیا کہ آپ نے کیوں کہا کہ ممدانی جو ہے وہ ہم جنس پرستوں کی سپورٹ کرتے ہیں، یا آپ نے کیوں کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، آپ نے بڑی غلط باتیں کی، ہمارا بڑا دل ٹوٹا، کیونکہ آبویسلی جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، بلکہ لوگ مجھے پنجابی نہیں، مجھے وہاں کا سمجھتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو ثبوت کے طور پہ ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں ان لوگوں کے لیے، کیونکہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں وہ بیچارے بڑے سادہ لوگ ہیں، بڑے سیدھے سادے سے لوگ ہیں، وہ دل کے صاف لوگ ہیں، ان کو نہیں پتا کہ پوری دنیا کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کے اندر کوئی ایسا ہی عہدہ لے لیتا ہے جب تک کہ وہ ان کے مقاصد کو پورا کرنے کا اوتھ نہیں لیتا؟ ورنہ آپ نے دیکھا ہی وہ جیفری ایپسٹین کے جزیرے پر کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ اب یہ آپ کو ایک سکرین پہ عورت نظر آ رہی ہے اور یہ زہران ممدانی کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ جناب اس کے پیچھے آپ کو LGBTQ جو ہے اس کا جھنڈا بھی نظر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو نہیں جانتے LGBTQ کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ہم جنس پرستی۔ وہ ہم جنس پرستی جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی تھیں، ان کے اوپر عذاب لے آئے تھے اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ اسلام کے اندر سخت منع ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ زہران ممدانی جس نے اپنا میئر کا جب وہ اوتھ لیا تھا تو قرآن پاک کے اوپر لیا تھا، تو یہ صرف دکھاوے کی چیزیں ہیں کہ وہ اپنے ساتھ LGBTQ کے نئے آفس کو جناب اس کی انوگریشن ہو رہی ہے، اور یہ جو ساتھ میں عورت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ٹرانس وومن ہے، یعنی کہ یہ کیا کر رہی ہے، یہ ہم جنس پرستی کو فروغ کے لیے نیا آفس کھول رہی ہے، اور ساتھ میں زہران ممدانی جو ہے وہ خوشی کے ساتھ اس چیز کو انوگریٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کو کوئی شک رہ جاتا ہے، کوئی شکوک و شبہات رہ جاتے ہیں، تو پھر میں کچھ اور نہیں کہہ سکتی، میرا تو کام ہے جی خبریں آپ کو بتانا، آگے تو آپ لوگوں نے خود دیکھنا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اچھا ایک اور بات، جس دن سے یہ جنگ جاری ہے ایران کی، اس دن سے پاکستان کے اوپر لگاتار حملوں میں ملوث ہے جناب افغانستان۔ حالانکہ افغانستان کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن ظاہر بات ہے جہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے ان لوگوں نے اپنے مقاصد، اپنے مذموم مقاصد جو ہے وہ پورے کرنے ہیں، اور ویسے بھی افغانستان والوں نے جتنے بھی وہ اپنے خودکش حملہ آور تیار کیے ہوئے اوبیسلی انہوں نے اپنے کام کرنے ہی ہے۔ اب جناب آپ کے ساتھ ایک بگ بریکنگ نیوز شیئر کر لیتی ہوں کہ باجوڑ کی تحصیل ہے سلارزئی، وہاں پر پاک افغان جو سرحد ہے اس کا علاقہ ہے جی لیٹی تاری پشا، یہ اس کا نام ہے۔ وہاں پر افغان فورسز کا پاکستان کی سول آبادی کے اوپر جو مارٹر حملہ ہے اس میں 4 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور مقامی ذرائع کے مطابق جو گولہ باری ہے وہ سرحد پار سے کی گئی، افغانستان سے کی گئی، جس کے باعث جو ایک گولہ ہے وہ آ کر ایک رہائشی جو مکان ہے اس کے اوپر گرا، اور واقعے کے نتیجے میں وہاں پر اس گھر کے اندر 4 افراد جو ہیں وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ اور پھر آپ کو بتاؤں کہ وہ جو 4 افراد شہید ہوئے وہ چاروں کے چاروں آپس میں بھائی تھے، اور افغانی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والوں میں جو یہ 4 بھائی تھے، ان میں ایک کا نام ساجد، ایک کا نام ایاز، ریاض اور معاذ تھا۔ پاک فوج کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانے کے بعد جو ہے افغان طالبان نے سول آبادی کے اوپر حملے شروع کر دیے ہیں، اور پھر اس کے بعد پاکستان نے جب حملہ کرنا ہے یا پاکستان نے جا کے ادھر ان کے لوگوں کو مارنا ہے تو پھر انہوں نے سمپتھی کارڈ جو ہے وہ کھیلنا شروع کر دینا ہے۔ تو آپ ان کی حرکتیں دیکھیں کہ کبھی وہ سرحد پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی خود کش حملہ آوروں کو لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا دکھ بھرا واقعہ تھا جو پیش آیا، اور انتہائی دکھ اور تکلیف ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بگ بریکنگ نیوز تھی جناب کہ افغانستان کا صوبہ تخار ہے، وہاں پر نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہے جی، اس کے جنگجوؤں نے ایک حملے کے اندر بدخشاں کی پولیس چیف ہیں جی خارجی مراج الدین، ان کو جہنم واصل کیا ہے، اور اطلاعات کے مطابق یہ جو خارجی مراج الدین بدخشاں ہیں یہ تخار جا رہا تھا، اور راستے میں نیشنل ریزسٹنس کے جو جنگجو ہیں انہوں نے اس کی گاڑی کو گھات لگا کے اس کو مار دیا ہے۔ اس کے علاوہ تیل کی قیمتیں جو پاکستان کے اندر بڑھی ہیں، اس کے بعد تنقید ہوئی بڑی گورنمنٹ کے اوپر، تو فائنلی ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، ان کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا ہے جس میں انہوں نے عالمی تیل کی جو قیمتیں ہیں ان کے تناظر میں معاشی صورتحال اور کفایت شاری جو ہے اس کے اقدامات کا جائزہ وہ لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے عوام پر بوجھ کم کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں ان کی جو قیمتیں ہیں ان کو نہ بڑھانے کا فیصلہ برقرار
رکھا ہے۔ کابینہ جو ہے وہ ارکان کے 2 ماہ کی تنخواہیں جو ہے وہ عوامی ریلیف کے لیے مختص کی جائیں گی، یہ ان کا کہنا ہے، جبکہ سرکاری اخراجات میں کمی کی جائے گی، گاڑیوں کے استعمال اور غیر ضروری خریداری کے اوپر بھی پابندی لگائی جائے گی، اور کفایت شاری جو ہے وہ اس میں اپنائی جائے گی، جو کہ ایک بہت ہی اچھا قدم ہے پرائم منسٹر کی طرف سے۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے جناب کہ حکومتی سرپرستی میں جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کے لیے، اور اس کے علاوہ اداروں کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں کے اندر جو ہے وہ 5 سے 30% تک کٹوتی کی جائے گی، جسے عوامی ریلیف کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ کارپوریشنز اور دیگر ادارے جن کے بورڈز میں حکومتی نمائندے موجود ہوں گے، وہ حکومتی نمائندے جو ہیں وہ بورڈ میں شرکت کی فیس نہیں لیں گے، اور اس فیس کو بھی بچت کے طور پہ عوام کی ریلیف کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ 2 ماہ کے لیے تمام سرکاری محکموں کی گاڑیاں جو ہیں ان کے جو پیٹرول کے کوٹے ہیں اس میں 50% تک کٹوتی کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ 60% سرکاری گاڑیوں کو گراؤنڈ کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے تاکہ کم سے کم پیٹرول استعمال ہو، اور اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ کابینہ ارکان، وزراء، مشیران اور جو معاونین ہیں ان کے اگلی 2 ماہ کی تنخواہیں جو ہیں وہ عوامی فلاح کے لیے استعمال کی جائیں گی۔ تو میرے خیال سے گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، جو تنخواہ دار ہیں، وہ تو گورنمنٹ کو کرٹیسائز ہی کر رہے ہوں گے، کیونکہ ان کی تنخواہیں اور ان کی یہ تمام جو ان کو سہولیات دی تھیں وہ عوام کے ریلیف کے لیے استعمال ہوں گی، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن بات پھر وہ یہ کہ اگر ریلیف دینا ہی تھا تو میرے خیال سے زیادہ بہتر تھا کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ پیٹرول کی پرائسز بڑھاتی ہی نہ، تو یہ سب کچھ ہوتا ہی نہ اور اتنی تنقید بھی نہ ہوتی۔ لیکن خیر بہرحال پرائم منسٹر کے بس میں جو کچھ ہوگا اور جو انہوں نے بہتر سمجھا ہوگا وہ انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ آپ اس فیصلے سے کتنے خوش ہیں اور کتنے ناخوش ہیں یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ یہ تھا آج کا ولاگ، باری ہے جی آپ لوگوں کے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔